नहीं, बेजान किताबों के बराबर हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। कहा यहाँ क्या कर रहे हो? कहा जंग करने आए। कहा लश्कर कहाँ है? कहा ये तो है। कहा बोले ये चार। बोले हाँ ये चार जंग करेंगे। कहा तुम्हें चेक करने आए हैं कि तुम बातों की मानोगे या रातों की मानोगे। कहा तुम्हें देखने आए। ईसाई जनरल ने बोला खालिद मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ, चूंकि तलवार की धनी हो। अच्छे सिपाही हो, मैदान में बड़ा जबरदस्त लड़ते हो, मैं कदर करता हूँ बहादुरों की। मैदान में बातें नहीं बोलती, तलवार का जोहर बोलता है। तादाद कहाँ है? लश्कर कहाँ है? खालिद नबी का शेर बोला, मुस्तफा का तेर बोला, अली का गुलाम जब मैदान में आता है तो तादाद लेके नहीं आता, मदीने वाले आका की इमदाद लेके आता है। क्यों चुप है उसी शान से, फिर छेड़ कर आना, तारीख में रह जाएगा मर्दों का जमाना, मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो और कौम का हर बच्चा हुसैन इब्ने अली हो। मैं मुबारकबाद देता हूँ अली जनाब इरफान लिफाकती साहब को। अल्लाह ताला इस मर्द मुजाहिद के हौसलों में बरकतें अता फरमाए। और मरहूम उस्मान जागरण साहब जो मेरे छोटे भाई आज हमारे दरमियान नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और इनकी जितनी भी टीम है, कमेटी है, जितने नौजवान इस प्रोग्राम को कराते हैं और जितने लोग सुनने आए हैं, या अल्लाह इस प्रोग्राम मीलाद मुस्तफा की बरकत से हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा ले। मौला जिनके खाली दामन है अपनी रहमतों से उनके दामनों को भर दे। या अल्लाह हम सबको नमाजी बना दे। आज भी हो जो इब्राहिम सईमा पैदा, आप कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। वशाविरहुम फिल अम्र, तुम आपस में मशवरा किया करो क्योंकि मशवरे में होती है बरकत। मेरे साथ जोर से कलमा शरीफ पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह मेरे बोलने में जाने अनजाने किसी तरह की लफ्ज़िश हो गई हो तो अपने कर्म से मुआफ फरमा, जो सही सही बोला गया हो मौला उसे कबूल फरमा। और मौला मुझे भी नेक बना, मेरी औलादों को नेक बना, मेरी कौम को नेक बना और हमारे इन बुजुर्गों का साया सलामत रहे। ये खानकाहें आबाद रहे, यार जिंदा सोबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जोर से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम। जफा है क्या है? देखें, खून में तेरे वफा है, जफा है क्या है? हाथ में तेरे जहर है या कोई दवा है क्या है? खून में तेरे वफा है, जफा है क्या है? हाथ में तेरे जहर है या कोई दवा है क्या है? अपनी तादाद के नशे में बहुत रहते हो, 313 की तादाद पता है? अपनी तादाद के नशे में बहुत रहते हो, 313 की तादाद पता है क्या है? फौज से भागे हुए पहुंचे जो मुल्के शाम में, बोला हाकिम मेरे शेरों किस तरह तुम डर गए? इतनी हैबत थी कि उनका नाम क्या लेते यजीद, सीन तक पहुंचे नहीं अब्बा कह के मर गए। सीन तक पहुंचे नहीं अब्बा कह के मर गए। इतनी हैबत थी कि उनका नाम क्या लेते यजीद, सीन तक पहुंचे नहीं अब्बा कह के मर गए। सितम का तीर थर्राता है, खंजर कांप जाता है, 72 लोग से लाखों का लश्कर कांप जाता है। कहा शबीर ने अब्बास से हमला नहीं करना, ये लश्कर तुम्हारा नाम सुनकर कांप जाता है। जानते हैं हजरत अब्बास कौन है? हजरत अब्बास इतने ताकतवर थे कि खड़े खड़े अपने पैर के अंगूठे के नाखून से पत्थर पे अपने दुश्मन का नाम लिख दिया करते थे। ये हजरत अब्बास है। किसी ने कहा था जमाने की जो जीनत हो उसे अल्मास कहते हैं, तमन्ना अगर हो पाने की तो उसको प्यास कहते हैं, जहां पीते हैं सब पानी तो उसको कहते हैं दरिया, जो दरिया को पिलाता है उसे अब्बास कहते हैं। जो दरिया को पिलाता है उसे अब्बास कहते हैं, जो दरिया को पिलाता है उसे अब्बास कहते हैं। आइए हजरात, मिंबर शरीफ पर औलादे अली नबी रहे हुजूर हाफिज बुखारी खतीब दौरान
مفکر اسلام حضرت علامہ الشاہ غلام الصمد میاں صاحب قبلہ ناظم اعلیٰ دارالخیر جامعہ احمدیہ فقون شریف تشریف رکھتے ہیں. ایک اعلان سماعت کر لیں. 7 مارچ کو بغورہ پولیس لائن مسجد میں ایک عظیم الشان جلسہ عید میلاد النبی کا پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں حضرت علامہ شاہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ مکرانہ راجستھان سے تشریف لا رکھے ہیں. آپ حضرات اس میں پہنچیں اور بزرگوں کے فیضان سے مالا مال ہوں. اب آئیے ہمارا بلا تاخیر حضرت کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں. میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ہم آپ لوگوں کو حضرت کی بارگاہ میں لے چلتے ہیں. آئیے استقبال فرمانے. نعرہ تکبیر. اب میں زور سے نعرہ لگاتا ہوں، شاید آپ لوگوں کی آواز بڑھ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عرس مقدس، عرس شفیع شاہ بابا حضور سید غلام الصمد میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. آمنت بالله صدق الله مولاي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر ایک شے کا وہ مبدا ہے، یہ منصوص شریعت ہے. ہر ایک شے کا وہ مبدا ہے، یہ منصوص شریعت. اور انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. تو اسے دریا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے. مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے. مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے. اپنی تمنا دے دے. وہ جو آسودگی چاہیں انہیں آسودہ کر. وہ جو آسودگی چاہیں، بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے. بے قراری کی لطافت، بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے. آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت، محبت، احترام کے ساتھ محبت وحی آسمانی، ورد آیات قرآنی، قاسم نعمائے ربانی، عالم علوم عرفانی، سید سردار کل، مرکز دیدار کل، قافلہ سالار کل، حامل اوصاف کل، رسول الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، جد الحسن والحسین، جمیل الشیم، بارگاہ حشم، شہریار ارم، تاجدار حرم، نجیب العرب، کبیر الحسب، امی لقب، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ علیہ السلام. محترم حضرات، یہ اجلاس میں کچھ کو جانتا ہوں اور
کچھ کو نہیں جانتا. اس لیے میں ایک مصروف آدمی ہوں اور ایک گوشہ نشی ہوں. گوشے میں رہتا ہوں، گوشہ تنہائی. اور اس دور میں اگر یہ کہے کہ میں گوشہ تنہائی میں ہوں تو نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. وہ ایک چیز جو ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے وہ کہاں سے کہاں تک آپ کو پہنچا دیتی، گوشے سے نکال کر میدان میں کھڑا کر دیتی ہے نا. آدمی جتنا بھی چاہے کہ ہم گوشہ تنہائی اختیار کر لیں، کچھ یہ کر لیں وہ کر لیں، نہیں کر سکتا ہے. یہاں قدم رکھا، پتہ چلا ایک فوٹو کھینچا وہاں پہنچا، یہاں گیا اور وہاں گیا. اس کا گوشہ ختم ہو کے وہ میدان میں آ گیا، صحرا میں آ گیا، بازار میں آ گیا، ہے نا. اور اللہ تبارک و تعالی شاہدہ ہے. یاد رکھیے کہ پروردگار عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، اے بندو ہم تمہارا کالا گورا ہونا نہیں دیکھتے، ہم تمہارا خاں صاحب و سید ہونا نہیں دیکھتے، ہم تمہارے صاف میلے کپڑے نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تمہارے رب ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں. تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں ہم رزق ہو. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارا دل کیا کہہ رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمہارا دل صاف ہے یا نہیں صاف ہے، تمہاری نیتیں کیسی ہیں. اور آقا کیا فرماتے ہیں، اِنَّا فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا بدن صحیح ہے. وَإِذَا فَسَدَ الْفَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں الا وہی القلب، اور وہ تمہارا دل. اللہ اللہ. یہ محفل نبی ہے، بزم مصطفیٰ ہے، یہ سنبھال کے بیٹھو، سب کچھ مل جائے گا. سبحان اللہ. سب کچھ حاصل ہو جائے گا. سبحان اللہ. اس کی صفائی اگر ہو جائے تو یہ زبان بھی صاف ہے اور یہ آنکھ بھی صاف ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آج جو معاشرہ خراب ہے صرف اس کی وجہ سے خراب ہے. بے شک. ارشاد فرمایا گیا کہ تمہاری نیتیں تمہارے دل سے ہوا کرتی ہیں، واہ. مدار دل پر ہے. فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمہارا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لہذا ارشاد فرمایا کہ اس دل کی صفائی کر لو، تمہارے اعمال بھی صاف ہو جائیں گے، تمہارے کردار بھی صاف ہو جائیں گے، تمہاری آنکھ بھی صاف ہو جائے گی، تمہارا زبان بھی صاف ہو جائے گی. سبحان اللہ. نعرہ یاد تکبیر، رکھیے نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تقریر تو آپ نے ہم سے پہلے سن لی ہے، ہمیں تقریر وقیر کرنا تھوڑی آتی ہے. میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ منظور ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد، منظور ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا ہے. میری قوم کے نوجوانوں، اے مسلمانوں، اپنے دلوں کو صاف کر لو، کبھی لڑائی نہیں ہو سکتی گھر میں. اپنے دلوں کو قبلہ جبل درست کر لو، کبھی تمہیں جھگڑا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ جب دل صاف رہے گا تو تمہاری نیتیں صاف رہیں گی. جب نیتیں صاف رہیں گی تو آج جو چل رہا ہے نا کہ منہ پہ کچھ ہے، پیٹھ پیچھے کچھ ہے، یہ اتنی بڑی منافقت ہے اور مسلمانوں کو اس منافقت میں جا کر غار میں پھونک دیا. اللہ اللہ. جہنم کے غار کے قریب کھڑا کر دیا ہے مسلمانوں کو. بہت اچھا. سامنے کچھ کہتے ہیں، پیٹھ پیچھے کچھ کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ صرف دل کی صفائی نہیں ہے. دل کی صفائی کر لیجیے، سب ختم ہو جائے. سبحان اللہ. ہے نا؟ جب آپ نماز پڑھیں گے دل کی صفائی ہوگی تو نماز بھی اچھی ہوگی. آج مسجدیں بہت خوبصورت ہیں لیکن مقتدی ہیں ہی نہیں. مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں. مسجدوں میں ایک صف مشکل سے، 4 آدمی مشکل سے. اماموں سے آپ بات کریے، ائمہ سے بات کریے تو رونے کو دل چاہتا ہے. ایک امام صاحب کہنے لگے ہم ہی آتے ہیں، مسجد کا دروازہ کھولتے ہیں، ہم ہی جھاڑو لگاتے ہیں صاحب، ہم ہی لائٹ اور روشنی کرتے ہیں مسجد میں، ہم ہی اذان دیتے ہیں، ہم ہی نماز پڑھتے ہیں، پھر ہم پھر گھر چلے جاتے ہیں.
بتائیے آپ، اور قوم سو رہی ہے، قوم سو رہی ہے. اب وہ بیچارہ امام جو 6,000 پہ ہے، جو 5,000 پہ ہے، جو 4,000 پہ ہے، جو 8,000 پہ، 8,000 پہ کیا ہوتا ہے بتائیے آپ؟ گھر چلتا ہے کسی کا 8,000 میں؟ 6,000 میں گھر چلے گا؟ 5,000 میں گھر چلے گا؟ تو امام صاحب کو آپ کوئی تنخواہ کیوں نہیں دیتے؟ ابھی ہم ایک جلسے سے آ رہے ہیں، حضرت وہاں معلوم ہوا، وہاں معلوم اڈمیا دیکھیا کہ صاحب یہ نوٹنکی لگی ہوئی گاؤں کے بغل میں، پورا گاؤں وہاں جا کر رات میں نوٹنکی دیکھتا ہے اور 20,000 روپے اڑا دیتا ہے. ایک ایک نوجوان کھڑے ہو کے 25,000 روپے. کون؟ قوم مسلم. کوئی اور قوم نہیں ہے بلکہ مسلمان ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ صرف ایک طوائفہ اور وہ فاحشہ لڑکی، اس کی ایک ادا پر 25,000 روپے لوٹا کے چلے آئے گا. اب آپ سوچیے، آپ جب یہ قوم گندے کاموں میں اپنا پیسہ چلے جائے گی اور اماموں کو 1 روپیہ دینے میں چوں چرا کرے گی، زبان چڑھائے گی، تو بتائیے یہ قوم کہاں جائے گی؟ یہ وہ امام، یہ وہ علماء ہیں جو آپ کو آپ کی پیدائش سے لے کر قبر تک پہنچاتے ہیں، اور اس طریقے پر پہنچاتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو پیدا ہوا تھا آج قبر کی منزل پر پہنچ رہا ہے، پروردگار اس کی مغفرت پر. یہ دعائیں دیتے ہوئے پہنچاتے ہیں. آپ کے یہاں بچہ پیدا ہو، امام صاحب کو بلا کے لاؤ، اذان دے دیں. یہاں سے شروع ہوتا ہے کھیل. پھر 7 دن ہوئے میرا عقیدہ کرنا افضل ہے، آؤ امام صاحب بکرا ذبح کر دو. دعا یاد ہی نہیں ہمیں. کون سی دعا پڑھی جائے گی عقیدے میں ہمیں یاد نہیں ہے. امام صاحب پڑھے گا، ٹھیکیدار تو امام صاحب ہے نا. اب اس کے بعد بچہ جب بڑا ہو گیا، اب شادی کا وقت آیا. اب کون آئے گا؟ پکڑ لاؤ وہی امام صاحب کو، اب نکاح پڑھا دیا جائے. نکاح ہو گیا، بڑھاپے کی منزل میں پہنچا، قدم رکھا، اب انتقال ہو گیا اس کا. اب کیا ہوگا؟ وہی امام صاحب کو بلا لاؤ. اب کیا ہوگا کہ جنازہ رکھا ہوا ہے، اب غسل امام کرائے گا، کفن امام پہنائے گا، اٹھا کے قمیص تمہیں بتائے گا، کب اٹھا کے اب لے چلو مسجد کے سامنے رکھ کر امام نماز پڑھائے گا. اس کے بعد قبر میں کیسے اتارنا ہے امام بتائے گا. اس کے بعد اتارنے کے بعد تختے کیسے لگانا ہے امام بتائے گا. اس کے بعد جب مٹی پڑ جائے گی، مٹی میں ڈالتے وقت کیا پڑھا جائے گا امام بتائے گا. اور جب قبر تیار ہو جائے گی اب کیا ہوگا، تب بھی امام بتائے گا کہ اب سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، چاروں کل پڑھنا ہے، اب یہ پڑھنا ہے، اب بخشی اس طرح بخش اللہ معاف کر دے گا. یاد رکھو اے قوم مسلم، ان علماء کی اور ان اماموں کی قدر کرو تاکہ تمہاری قدر غیر قومیں کریں. جب تم نے اپنے علماء کا وقار کھو دیا، اپنے علماء کی عزت کھو دی، تو تمہارا بھی وقار چلا گیا، تمہارا بھی عزت کھو گئی. یہ پیغامی تقریر ہے، پیغامی تقریر نہیں ہے. بہت اچھی بات. سبحان اللہ. یہ 2 دن بعد شب برات آئے گی. ہماری قوم کیا کرے گی؟ ہماری قوم کے یہی نوجوان موٹر سائیکلوں پہ بیٹھیں گے، بولیے، اور پھر چکر لگیں گے پورے شہر میں. یہ قبرستان، وہ قبرستان، یہ والی مسجد، وہ والی مسجد. مسجد کیوں جائیں گے؟ کون کون آیا، کون سا دوست کہاں مسجد میں کہاں نماز پڑھ رہا ہے، اس سے ملاقات وہاں ہو جائے گی، اس سے یہ ہو جائے گا، اس سے باتیں یہ ہو جائیں گی. اس لیے بتائیے ہوگا ہی نہیں ہوگا. یہی ہوتا ہے. جبکہ ہونا کیا تھا کہ بھائی شب قدر ہے، شب برات ہے نا، گناہوں سے چھٹکارے کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے. آپ جانتے ہیں حدیث پاک میں میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شب قدر آتی ہے تو پروردگار عالم اپنے شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے پہلے آسمان پر، اور ندا دیتا ہے پروردگار عالم. اس کے فرشتے ندا دیتے پھرتے ہیں، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا جو ہم سے مغفرت مانگے، ہم اسے بخش دیں. ہے کوئی بخشش کا طلب کرنے والا جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں. ہے کوئی رزق کا طلبگار جو ہم سے رزق مانگے ہم اسے رزق دے دیں. یہ شب برات آ رہی ہے، یہ رات مقدس رات آ رہی ہے، اس میں عبادت کی رات ہے، دعائیں مانگنے کی رات ہے. اب آپ بتائیے ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ اب ہاں ہوگا یہ کہ جب گھر میں برکت نہیں ہوگی تو پیر صاحب
یاد آئیں گے، چلو اب پیر صاحب کے پاس تو تعویذ لے آئے. رات بھر فرشتے ندا دیتے رہے، آؤ اپنا رزق لے جاؤ خدا کی بارگاہ سے، رزق کے دروازے کھلوا لو. تو کسی کے کان پر جو نہیں رنگی. جب برکت گھر سے چلی گئی، پریشانیاں آ گئی، اب مولانا یاد آ رہے ہیں، پیر صاحب یاد آ رہے ہیں کہ اور تعویذ لے آئے، آؤ دعا کروا لائیں. تم نے دعا کیوں نہیں کی اپنے آپ کو؟ کیا رب تمہاری نہیں سنتا ہے؟ جواب دیجیے ہمیں. کیا ارئی والوں کی رب نہیں سنتا ہے؟ ارئی میں بیٹھنے والوں کی رب نہیں سنتا ہے؟ وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ علیم و خبیر ہے پروردگار عالم، وہ تو سب کچھ سنتا ہے، وہی تو سب دیتا ہے. چاہے عالم کو ملے تو وہ دے، چاہے پیر صاحب کو ملے تو وہ دے، چاہے مفتی صاحب کو ملے تو وہ دے، چاہے وہ حافظ صاحب کو ملے وہ دے، چاہے آپ کو دے، چاہے ہمیں دے، پروردگار عالم ہی دیتا ہے. بے شک. کہ اس نے ایک رات بنائی، سارے دروازے کھولے اور بلایا، لوگوں میرے طرف آؤ، میری بارگاہ میں آؤ، ہم دیں گے، رزق مانگو گے رزق دیں گے، برکتیں مانگو گے برکتیں دیں گے، رحمتیں مانگو گے رحمتیں دیں گے، مغفرت مانگو گے مغفرت دیں گے، بخشش چاہو گے ہم بخش دیں گے، لیکن میرے دروازے تک تو آؤ. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ منزل کی. رہ منزل ہی نہیں، کوئی مانگنے والا ہے ہی نہیں جو مانگے، کوئی تڑپنے والا ہے نہیں جو اس کی بارگاہ میں تڑپ کو دکھا دے، کوئی آنسو بہانے والا ہے ہی نہیں جو اس کی بارگاہ میں آنسو بہا. آپ سوچیے کتنی پیاری رات آ رہی ہے. اس رات کے گزرنے کے بعد پھر رمضان شریف آ جائے گا. اب کیا ہے رمضان شریف میں؟ ایسا بابرکت مہینہ جس کی ہر ساعت اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوتی ہیں. بے شک. مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. روزے رکھیے، روزے فرض ہیں، روزے فرض ہیں. ایک روزہ چھوٹنے پر 90 لاکھ برس عذاب میں جلایا جائے گا. آپ سوچیے، ہے نا، ایک روزہ چھوڑنے پر بلا عذر شرعی. تو روزے رکھو. رمضان آ رہا ہے. ہوتا کیا ہے کہ رمضان شریف میں جب شروع ہوتا ہے رمضان تو مسجدوں کی رونقیں دوبارہ ہو جاتی ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ جگہ بھی نہیں ملتی ہے، نہ تراویح جگہ مل رہی ہے، نہ 5 وقت جگہ مل رہی ہے. لیکن جہاں 20 کے بعد مسجد سے کم کیوں ہو جاتی ہے، اس کا جواب دیں گے وہی وجہ. ختم رونقیں. 25 کے بعد اور ختم. پھر کہاں رونقیں بڑھتی ہیں؟ بولیے، بازار میں. اب ہمیں یہ خریدنا ہے، ہمیں یہ خریدنا ہے، یہ والا کپڑا لینا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا بڑھ جاتا ہے نا. جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ رمضان کے 30 دن ہم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خدا کی بارگاہ میں حاضر رہنا چاہیے، ہے نا. بازاروں کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں 25 رمضان کے بعد. اب بازار میں رونق ہو رہی ہے. ارشاد فرمایا گیا، سب سے بہتر جگہ دنیا میں مسجد، سب سے خراب جگہ دنیا میں بازار، ہے نا. خرافاتیں کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ مسجد میں یا بازار میں؟ فتنے کہاں اٹھتے ہیں؟ بازار میں یا مسجد میں؟ تو جو سکون کی جگہ ہے، جو اطمینان کی جگہ ہے، جہاں سکینہ نازل ہوتا ہے، جہاں انوار و رحمت و انوار کی بارشیں ہوتی ہیں، مسجد. قوم مسلم اس کو چھوڑے پڑا ہے. کہاں پہنچ رہا ہے؟ بازاروں میں. ہمارا اکثر وقت بازار میں جا رہا ہے جہاں پر خدا نہیں برس رہی، خدا کی لعنتیں بازاروں میں. اس لیے فرمایا گیا بازار سب سے گندی جگہ ہے. مسلمانوں، تمہاری جگہ بازار نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مسجد تمہاری جگہ ہے. مسجدوں میں جاؤ، وہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو. وہ خالق ہے، اس نے تو رزق کا وعدہ کیا ہے. تم اپنے بچوں کو نہیں کھلاتے، بلکہ وہ تمہارے بچوں کو پالتا ہے، وہ کھلاتا ہے تمہیں پروردگار، ہے نا. تو تقریر کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود اس بزم ہے اصلاح مفاسد. فاسد چیزیں تبلیغ شروع کی، اور حضور کی تبلیغ شروع کی. لوگ آتے رہے، داخل ہوتے رہے، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کفار مکہ نے ایک میٹنگ کی کہ آخر اسلام کو بڑھتے ہوئے کیسے روکا جائے. جب یہ میٹنگ ہوئی تو طے پایا کہ حبیب یمنی، یمن کے اندر ایک